Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। ये भी और ये 12वां सिन है आइडलनेस या आइडलनेस या लेस्ती। काहिल से ईमानदारों में भी देखने में आया है कि ये गुनाह मौजूद है, वो कोई काम नहीं करना चाहता। लेजीनेस इज अ प्रॉब्लम, और ना सिर्फ चर्च में बल्कि क्रिश्चियन वर्ल्ड, और ये एक बैरियर है जो आपको आगे बढ़ने में, खिदमत करने में, शिफा और मौजज़ात है। अब बहुत टाइम है, आप चर्च के लिए कुछ कर सकते हैं, आप चर्च के लिए वॉलंटियर खिदमत में बहुत कुछ कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, और दुनियावी तौर लोग नहीं करते हैं। सो आइडलनेस, लेजीनेस, सुस्ती, काहली, ये गुनाह, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करना, ये गुनाह कलाम मुकद्दस में लिखा है जो काम नहीं करता है वो खाने भी ना पाए, जहाँ और वजह हुई। लेकिन अगर आप ठीक हैं और आप काम कर सकते हैं और आप फिर भी काम नहीं कर सकते हैं तो आप स्पिरिचुअल विल्डरनेस। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने उसे काम करने के लिए कहा, तू ये काम किया कर। सो गुनाह से पहले भी आप देखभाल करनी थी, जानवरों के नाम रखने थे, और यहां तक कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। जैसे मैं आसमान, काम करना खुदा की नेचर है, डिवाइन नेचर है। खुदा ने काम किया और कायनात, खुदा ने काम किया, उसने इंसान को बनाया, जिंदगी को पैदा किया, जिंदगी को जन्म। जब आप काम करते हैं तो आप भी खुदा की तरह फल को पैदा करते हैं, जिंदगी को प्रमोट करते हैं, अंजील को आगे लेकर जाते हैं, अंजील को फैलाते हैं, बरकत को। और अंजील मुकद्दस में या नयानामे में यूं लिखा है कि जो कुछ भी करो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हैं। आप सेकुलर जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर, जो कुछ भी करते हैं ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हैं। उसके पीछे जो आपकी स्पिरिट है, रवैया है, वो ये हो कि मैं खुदावंद के जलाल के लिए कर रहा हूं। इवन आप स्टूडेंट हैं, जो कुछ भी करते हो, आप स्टडी करते हैं, ये काम करना, इंसानियत दी गई, सब ने कोई ना कोई काम करना है। अगर आप खिदमत नहीं कर रहे तो, और आप अपनी जिंदगी में कॉलिंग रखते हैं तो कोई ना कोई, जब तक आप खिदमत पर नहीं आ जाते हैं, कोई ना कोई काम करते रहना, कोई सेकुलर काम, कोई चर्च में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई ना कोई काम करते रहना है। कुछ लोग कहते हैं जो खुदा ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाया है, और वो कोई भी काम करना छोड़ देते हैं, या जो जॉब कर रहे होते हैं वो छोड़कर वो फुल टाइम के तौर पर अपने आप। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, बुलाए जाने का एक वक्त है और भेजे जाने का एक वक्त है। इन बिटवीन जो तैयारी का वक्त है उसमें जरूर कोई ना कोई काम करें, कोई जॉब करें,
کوئی سیکولر جاب اگر آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، چرچ میں اگر کوئی والنٹیئر جاب کر سکتے ہیں کریں، کسی منسٹری میں کوئی جاب کر سکتے ہیں آپ کریں۔ خدا کمزوروں کو چنتا ہے، بے وجودوں کو چنتا ہے، فقیروں کو چن لیتا ہے، نکموں کو جو کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان کو خدا نہیں چنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رویہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں میرے 5 بیٹے ہیں، فلاں یہ باندھ رہا ہے، فلاں یہ باندھ رہا ہے، اور یہ سب سے چھوٹا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، رات دن سویا رہتا ہے، چلو انو پادری بنا، جو کچھ نہیں کرتا ہے خدا بھی اس کو نہیں استعمال۔ اور اگر آپ بائبل پرسنالٹیز کو دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، سب اپنی جاب پلیس کر رہے تھے سیکولر ورلڈ میں، بلائے گئے خدمت کے لیے۔ پھر اگر جو اس میں کالنگز ہیں، جو شاگرد بلائے گئے، جو رسول بلائے گئے، جو پاسٹرز آگے آ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی جاب اپرووڈ ہیں، ٹیسٹڈ ہیں، خدا نے انہیں اپروو کیا ہے اور خدا ان کو خدمت میں بلا رہا ہے۔ کوئی بھی کالنگ براہ راست فل ٹائم، خدا کسی کو بھی آغاز سیکھنا ہے، ڈیویلپ ہونا ہے، چینج ہونا ہے، پاک بننا ہے، رائچس بننا ہے، خدا کے بارے میں سیکھنا ہے۔ پھر خدا آغاز میں خدا آپ کو میں بھی 5%، آپ جیسے خدا کے ساتھ چلیں گے خدا آپ کو 10% یوز کر سکے گا، پھر خدا آپ کا 20% ٹائم یوز کر سکے گا، پھر ایک وقت آئے گا خدا آپ کا 50% ٹائم یوز کر سکے گا، پھر ایک وقت آئے گا خدا آپ کا 100% ٹائم اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکے گا۔ اس ٹائم کا ویٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس کرنے کے لیے منسٹری کے لیے بہت زیادہ کھلے دروازے نہیں ہیں، ہفتے میں 1-2 بار آپ کے پاس، آپ ایزیلی جاب کر سکتے ہیں، آپ ایزیلی کوئی کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب وقت آئے گا، خدا ٹائم کے بارے میں لکھا ہے جب وقت پورا ہوا تو یہ سب عید پینتیکوست کا وقت آیا تو روح القدس نازل ہوا۔ ہر ایک چیز کا ٹائم ہے۔ مشنز میں یہ چیز موجود ہے، ادھر سیمنری کی، لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ وہ ایز اے اسسٹنٹ بھیجتے ہیں، پے کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایز اے اسسٹنٹ تاکہ وہ اور سیکھیں اور بڑھ سکیں۔ اسی طور سے خدا میں جب تک آپ کی فل ٹائم منسٹری کا وقت نہیں آتا ہے، ڈو سم، چاہے پے کے ساتھ کریں چاہے والنٹیئرلی کریں، کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہیں۔ خدا کاہل شخص کو اپنی بادشاہت میں یوز نہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے اس ایریا میں غلطی کی ہے پاکستان میں کئی ایک نام جانتا ہوں کہ اچھی بلی جاب کر رہے تھے، جاب چھوڑ کر منسٹری میں آ گئے اور پھر وہ انتظار کرتے رہے خدا پرووائڈ کرے گا، خدا خدمت کے دروازے کھولے گا، خدا وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں کھولتا۔ اور وہ خاندانی حالات، منسٹری اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو خاندان بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو سپورٹ کرنا، ان کی لک آفٹر کرنا۔ آپ نے روزے رکھنے ہیں تو آپ کی بیوی بچوں نے تو نہیں روزے رکھنے ہیں، وہ تو نہیں خدمت میں بلائے گئے۔ ڈو سم تھنگ، کوئی نہ کوئی جاب ہم نے کرنی ہے، یا چرچ میں یا کسی منسٹری میں ہم نے کام کرنا ہے، جب تک خدا ہمیں فل ٹائم منسٹری میں نہیں لے۔ اور خداوند کا میں شکر کر فل ٹائم منسٹری میں ہوں، اور ان سارے سالوں میں فل ٹائم خدا آپ کی آ سکتا ہے۔ جب خدا آپ کو فل کے لیے خدا نے آپ کو نہیں بلایا، خدا اس کام خدا نے آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہا، خدا اس کے لیے پے نہیں کرے گا۔ آپ اس کے لیے خدا پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اگر خدا نے آپ کو جاب چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مت چھوڑیں، وہ آپ کو پے نہیں دے گا۔ جو خدا کہتا ہے خدا اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ جو رویا خدا دیتا ہے وہ اس رویا کے لیے ذمہ دار ہے۔ جو رویا خدا نہیں دے، بہت سے لوگ خدمت میں آ جاتے ہیں، خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں، یہ اور فل ٹائم خدمت کر رہے ہیں، خدمت وزٹ کرنا ہے، ہفتے میں 1 میٹنگ کرنی ہے، لیکن وہ کیا جی ہم فل ٹائم منسٹری کر رہے ہیں، بیوی بچے بےچارے بھوکے مار رہے ہیں۔ ایسے وقت کو، سیزنز کو، ٹائم، بہت سے لوگوں کی زندگیوں دعا کے تعلق سے سستی پائی جاتی ہے، روزے رکھنے کے تعلق سے سستی پائی جاتی ہے، دینے کے تعلق، اگر روحانی ایریاز میں بھی سستی ہے، ہم نے اس سستی کو دور کرنا ہے تاکہ خداوند کی گرم جوشی، اس کی آگ ہمارے، اور خدا یہ بھی نہیں چاہتا۔ اس کی دوسری سٹیم یہ ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بزی ہونا بھی اور بہت مصروف ہونا بھی، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ ڈونٹ گیٹ ٹو بزی وتھ گاڈس ورک، اوور برن نہ ہو جائیں، خدا کے لیے جل نہ جائیں۔ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت بزی رکھتے ہیں، یہاں بھی میٹنگ لینی ہے، پریئر میٹنگ بھی ہے، وہاں بھی جانا ہے، کنونشن میں بھی جانا ہے، اس شہر میں بھی منادی کرنی ہے، اس شہر میں بھی جانا ہے، ایک دن میں 4 میٹنگز بھی لے لیں گے، بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ خدا آپ یہ یاد رکھیں، خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے، خدا نے آپ کو بزی ہونے کے لیے نہیں بلایا ہے، خدا نے آپ کو پھلدار ہونے کے لیے بلایا۔
تھوڑا کام کریں، پھل ہو، اس قائم رہنے والا پھل ہو. چھٹا منسٹری نہ کریں، ادھر بھی گئے کلام سنایا کوئی فروٹ نہیں، ادھر بھی گئے کلام سنایا کوئی فروٹ نہیں. ایک جگہ جائیں اور پھل پیدا کریں، پھر دوسری جگہ جائیں اور پھر وہاں پر پھل پیدا کریں. تم میرے نام سے بہت سے پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. اور بہت سے لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس دعا کرنے کا ٹائم نہیں. اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی میں غیر ضروری کام کر رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. سو ہم نے اوور بزی نہیں ہونا ہے، ہم نے وہی کام کرنا ہے. اس سے کہ میگزین میں ینگ چو نے لکھا ہے کہ میں اپنے پاسٹرز کو جب بلا یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 3 گھنٹے ڈیلی پریئر نہیں کرتے ہیں، شیم آن یو. وہ اپنے پاسٹر سے یہ کہتا ہے اگر آپ 3 گھنٹے ڈیلی پریئر نہیں کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. خداوند کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. وزٹس کم کر لیں اور کام ریڈیوس کر لیں، لیکن پریئر ٹائم کو کبھی اپنی زندگی میں کم نہ ہونے دیں. اور یہی چیلنج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ خدمت میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدمت میں پھلدار ہونا چاہتے ہیں، پریئر ٹائم کو انکریز کریں، کوالٹی ٹائم خدا کو دیں. پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، پہلے خدا کے پیچھے بھاگیں، تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سو اپنے آپ کو دعا میں بزی کریں، اپنے آپ کو خدا میں، کنگڈم ورک میں بزی کریں، اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے. اس 6 میں جب میں فل ٹائم منسٹری میں آیا تو تقریباً 6 مہینے، مارچ سے لے کر اباؤٹ سپٹمبر تک میں بہت پریئر کرتا رہا، تقریباً 4-5 گھنٹے ڈیلی پریئرز. اور ان دعاؤں کے نتیجے میں خدا نے فل ٹائم. سم ٹائمز ہمارے اندر یہ ڈیزائر ہے، خدا اس کے لیے جو سٹیپ آپ نے لینا ہے اپنی پریئر لائن کر. کئی دفعہ میں رات کی کہہ لیں یا صبح کی کہہ لیں، اور اپنے بینک سے واپس آتا، اور جب میں واپس آتا تو لوگوں کی لائن میرے، اس سے پہلے میں کھانا کھاؤں یا آرام کروں میں ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا، اور اس کے بعد پھر میں اپنا کام کرتا تھا. اور اس نے ڈیلی، میں جاب سے واپس آ کر 3 گھنٹے میں ڈیلی پریئر. روحانی سستی کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے، اور دنیاوی طور پر بھی سستی. جاب کریں، کام کریں، اور ویٹ آئے گا، اور دعا میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے چلے جائیں. سادھو سندر سنگھ سے کسی نے سوال کیا، میں سندر سنگھ نے جواب دیا جتنے گھنٹے تو دعا، یعنی تیری زندگی میں وہی منسٹری فروٹفل ہوگی، یا تیری منسٹری میں اتنی ہی قوت ہوگی جتنے دیر تو دعا. گلورتھ جو کہ انگلینڈ کا بہت بڑا ریوائولسٹ تھا، اور تقریباً 9 مردے شاید ان کی خدمت میں زندہ ہوئے. وہ اپنے دعا کے میں دن میں صرف آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں، میں دن میں صرف آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں، لیکن کوئی ایسا آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا جس کے بعد آپ ان کی دعا کا اندازہ لگا لیں، خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کا، کمیونن کا اندازہ لگائیں کہ میں دن میں ایک وقت میں تقریباً آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں، لیکن کوئی آدھا گھنٹہ میں نہیں گزرنے دیتا جب میں دعا نہیں کرتا ہوں. یعنی اباؤٹ ایوری ہاف این آور ہی از پریئنگ فار ہاف این آور، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے کر رہے ہیں، یعنی بہت ہی دعا کر رہے ہیں. چلتے پھرتے دعا کے نتیجے میں خدا بیداری کو لاتا ہے، آگ کو لاتا ہے. کوریا کی ایک ایگزامپل ہے، اس صدی کے آغاز میں وہاں دعا کرتے ہیں تاکہ کوریا میں بیداری ہے. تو بعد ان میں سے کچھ چرچ لیڈرز نے کہا اتنے مہینے ہم نے دعا کر لی ہے، کوئی رزلٹ نہیں، چلیں دعا بند کر دیتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں ہم دعا کر لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ ہم جمع ہو رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. تو ان میں ایک سمجھدار پاسٹر تھے، بزرگ پاسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دعا کو بند نہیں کرنا ہے، دعا کو تیز کر دینا. جب آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، دعا کو انکریز کر دیں. دعا چھوڑ نہیں دینی ہم نے، بلکہ دعا کو ہم نے کیا کرنا ہے، زیادہ کر دینا ہے. اور انہوں نے کہا ہم ڈیلی ملیں گے اور دعا کریں گے تاکہ کوریا میں بیداری ہے. اور آج کوریا میں کیا ہے، بیداری ہے. دنیا کی لانگسٹ جو ریوائول ہے وہ آج کوریا میں ہے، اس لیے کہ وہ مسلسل دعا کرتے رہے، انٹینسیفائڈ پریئر کرتے رہے. تو سستی نہیں کرنی ہم نے اپنی زندگی میں، دعا کرنے میں، جاب کرنے میں، کام کرنے میں، روزے رکھنے میں، دینے میں، جہاں بھی خدا نے ہمیں رکھا ہے گرم جوشی کے ساتھ کام کریں. چاند ایک حوالہ جال 18 بار اس کی 9 آیت، امثال 24 بار 30 اور 31 آیت، متی 25 بار اور عبرانیوں 6 بار. تو ان حوالہ جات میں ابھی ہم نے دیکھا سستی اور کاہلی کو خدا پسند نہیں کرتا.
خداوند نے اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر. سو ہمیں خداوند کی کنگڈم میں، خداوند کے گھر میں سستی کو اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے. جو کام آپ نے کرنا ہے خداوند کے لیے آج ہی کریں. جو آج آپ نے کام کرنا ہے آج ہی کریں. جو خادم اپنے آج کے کام کل پہ ڈالتا ہے خدا اس کی خدمت کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، یا وہ خدا کی خدمت میں سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. آج کا کام آج کریں. جن گھروں کو آج وزٹ کرنا ہے آج کریں. جو پریئر آج کرنی ہے آج کریں. جو میٹنگ آج اٹینڈ کرنی ہے آج کریں. جو آپ نے آفس ورک یا ریٹن ورک کرنا ہے آج کریں. جو شخص اپنے کاموں کو کل پہ ڈالتا چلا جاتا ہے وہ سست نوکر ہے. اور یسوع مسیح نے کہا وہ شریر نوکر ہے، وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. 13واں سن مینس، بدخواہی اور کسی دوسرے بری خواہش کے ساتھ یا نقصان پہنچانے کے لیے یا ہرٹ کرنے کی انٹینشن سے کس اس پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں. اس گناہ کی ضرورت کو اپنی زندگیوں میں سے نکالنا ہے. دوسروں کے متعلق ہم کوئی بری بات کہتے ہیں، دوسروں کے متعلق ہم برا سوچتے ہیں، ہمیں ان کی زندگی میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، یا دوسروں کے ساتھ ہم برا رویہ رکھتے ہیں. ہم نے اور زیادہ دوسروں کے لیے بیڈ انٹینشن، بری سوچ رکھنا، برا رویہ کے ساتھ برائی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کیا ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ وہ سن ہے. گناہ ایک حوالہ جات جو ہم اس کے لیے پڑھیں گے، 1 کرنتھیوں 5 باب اس کی 8ویں آیت. پہلا حوالہ جات ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بدی کو، برائی کو، بدخواہی، دوسروں کے تعلق سے ہم نے برا نہیں سوچنا ہے، برے کمنٹس ہی دینے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ فیٹ رکھنا ہے. اپنے رویے کو، اپنے کمنٹس بارے میں کہتے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو اسٹریٹ نہ ہو، اور جو کچھ اس سے بڑھ کر ہے وہ بدی سے. چند ایک اور حوالہ جات 3 باب اس کی 6 آیت. زبور 140 اس کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے ایل پلان، برا سوچا. اور آج خدا یسوع مسیح میں آگے بڑھ، ہم نے کسی کے بارے میں برا کہنا نہیں ہے، برا سوچنا نہیں، نہ اپنے پیرنٹس کے تعلق سے، نہ اپنے بہن بھائیوں کے تعلق سے، نہ دوسرے خادموں کے تعلق سے، نہ دوسرے لوگوں کے تعلق سے، نہ اپنے آفیسرز کے تعلق سے، نہ جو آپ کے امپلائی ہیں نہ اس کے تعلق سے، یا جو آپ کا امپلائر ہے نہ اس کے تعلق، کسی کے تعلق سے. کلام میں لکھا ہے جیسا تم چاہتے لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسے کرو. جو بیج ہم آج بوئیں گے کہ ہم نے اس بدخواہی سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے. 14واں سن جو ہم اسٹڈی کریں گے، اینگزائٹی، فکر مندی، ورلڈینس، ورلڈ کیئرز، خوف، فکر مند ہونا. بہت سی فکریں آپ کے ارد گرد ہیں. فکریں انسان کو دبا لیتی ہیں. خدا ایک ایسے شخص کو استعمال نہیں کر سکتا ہے جو ڈسکریجڈ ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہے اور ہیوینس کی اسپرٹ کے نیچے ہے. ابلیس آپ کو بار بار ڈس اپوائنٹمنٹ میں، ڈسکریجمنٹ میں، ہیوینس کی اسپرٹ کے نیچے. لیکن ہم نے اینگزائٹی کو، فکر مندی یا اینگزائٹی کی بہت سی وجوہات ہیں اور یہ بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں پیدا کرتی ہے. اس میں سے ایک چیز ہے خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ اینگزائٹی میں زندگی بسر کرتے ہیں. خوف کس چیز کا خوف؟ آدمیوں کا خوف. فلاں کیا کہے گا، فلاں میرے ساتھ کیا کر دے گا. ناکامی کا خوف. بہت سے لوگ اس لیے خدمت میں نہیں آتے ہیں کہ ہم ناکام نہ ہو جائیں. عزیزو یاد رکھیں جو آپ خدمت کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کی خدمت ہے، اور یسوع مسیح کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. مستقبل کا خوف کہ مستقبل میں کیا ہو جائے گا. ابلیس آپ کے ذہن میں، آپ کی اسپرٹ میں مستقبل کا خوف، کل کیا ہو جائے گا، اگلے سال کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ خوف آپ کی زندگی میں ڈال سکتا ہے. ان نون کا فیئر، نادیدنی یا اندیکھی چیزوں کا خوف کہ 10 سال بعد کیا ہو جائے گا، جنگ لگ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا.
ان مختلف طریقوں سے ابلیس ہماری زندگی میں خوف، پھر اس دنیا کی جو ورلڈلی کیئرز ہیں، جو وریز ہیں، وہ ان کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ہمیں تعلق سے، جاب کے تعلق سے، فائنینسز کے تعلق سے اور بے شمار ورلڈلی کیئرز اور دنیاوی تفکرات ہمارے دیں گے. لیکن انگزائٹی میں سے باہر کیسے نکلنا، ان فکروں میں سے، اس بوجھ میں سے، اس خوف کے نیچے سے ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے. اور پہلی چیز یہ ہے، یسوع مسیح کی لارڈ سائٹی یا فکر مند ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ ایریاز کو یسوع مسیح کی لارڈشپ کے نیچے نہیں دیا. ہر ایک چیز کو یسوع مسیح کی لارڈشپ کے نیچے لائیں، یسوع مسیح کے کنٹرول کے نیچے لائیں، یسوع مسیح کے ڈومینین کے نیچے لائیں، یسوع مسیح کے اختیار کے نیچے لائیں. آپ اس لیے زندہ نہیں ہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے. آپ اس لیے زندہ ہیں کہ آپ نے یسوع کی گواہی دینی، آپ یسوع کے لیے زندہ. پالوس فرماتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفس. مسیح کو اپنے ذہن میں لائیں اور اپنے ریلیجس کانسیپٹس کو خداوند یسوع کے تعلق سے کلیئر کریں کہ یسوع مسیح ٹائم سے آزاد، وہ وقت سے پہلے بھی موجود تھا اور وہ وقت کے بعد بھی موجود ہوگا. اسی کو ہم ابدیت کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ٹائم شروع ہوتا یسوع مسیح موجود تھا، اور اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو یا اس کے بعد جب ٹائم نے ختم ہونا ہے، یسوع مسیح اس کے بعد بھی موجود ہے. جب آپ یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، یو بیکم ٹائم لیس. آپ وقت کی قید میں سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ حالات کی گرفت میں سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ یسوع مسیح، جب ہم ٹائم میں رہتے ہیں، ہم پرابلمز کے شکار ہیں، ہم پریشرز کا شکار ہیں، ہم اور بے شمار قسم کی دباؤ کا شکار ہیں. لیکن یسوع مسیح میں ہم نے اپنے فیتھ کو سمجھنا ہے اور ریلیز کرنا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کی لارڈشپ میں چلے جاتے ہیں، ہم ٹائم سے آزاد ہو جاتے ہیں. جو کو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، وہ زندہ رہے گا، وہ زندہ رہے گا، کیونکہ زندگی یسوع مسیح میں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا. Whatever problem you are facing, whatever sickness you are going through, whatever suffering you are going through, Jesus is Lord. یسوع مسیح خداوند ہے. وہ جانتا ہے، وہ آپ کو اس پرابلم میں سے نکالنا جانتا ہے، وہ آپ کو سکنس میں سے، بانڈیج میں سے نکالنا خداوند ہے. لارڈ کل کیا ہو جائے گا، کل بھی یسوع ہے. پرسوں کیا ہوگا، پرسوں بھی یسوع ہے. اور کل کیا ہو جائے گا، کل بھی یسوع ہے. پرسوں کیا ہوگا، پرسوں بھی یسوع ہے. اور چوتھ کیا ہو جائے گا، چوتھ بھی یسوع ہے. یسوع ہے. اگلے سال بھی یسوع ہے، اس سے اگلے سال بھی یسوع ہے. سن 2000 بھی یسوع ہے، سن 2001 میں بھی یسوع ہے. یسوع ہے. وہ آج، وہ کل، بلکہ وہ اب تک یکساں ہے. کل بھی یسوع آپ کے ساتھ ہوگا، اگلے سال بھی یسوع آپ کے ساتھ ہوگا، اس سے اگلے سال. اگر آج انگزائٹی، فیئرز، پریشرز، ایک مومنٹ کے لیے سٹاپ کریں، اقرار کریں، کنفیس کریں اور ریپینٹ کریں اور تھینکس گیونگ کریں. خدا برسے پرستش آرائٹی آپ کے فیتھ کو ڈسٹرائے کر دے. فکر مندی، ہر وقت فکر کے نیچے رہنا آپ کے فیتھ کو، ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہمیں یہ ڈاکٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ڈائجیشن کی جو بہت آتا ہے، ہر بات کی فکر کریں. یہ ہو جائے گا، ابلیس ہمارے ذہن میں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ کر دے گا، وہ ہو جائے گا، ملک میں کیا ہو جائے گا، اکنامک کرائسس آ جائے گا، مارشل لا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. اپنی فکریں یسوع پر ڈالیں، یسوع کو تھامے رہیں. یسوع آپ کی ہوپ ہے، یسوع آپ کا اینکر ہے، آپ کی جانوں کا لنگر ہے. یسوع آپ کی امید ہے، یسوع آپ کی چٹان ہے. یسوع سے لپٹ جائیں، یسوع کو تھام لیں، اس کے ساتھ اس میں 12 بار، فلپیوں 4 بار، متی
6 बाब, 4 बाब उसकी छठियां। पौलुस रसूल फरमाता है किसी बात की फिक्र ना करो। क्या करो इसकी जगह पर? दुआ करो और मिन्नत करो और उसके साथ शुक्रगुजारी करो और अपनी दरखास्तें खुदा तक पहुंचाओ। प्रेयर करो, प्रेयर्स पिटिशंस विद थैंक्स गिविंग खुदा तक पहुंचा दो और खुदा के हाथों में उसको रहने दो। खुदा अपना काम खुद करे। लेट गॉड डू हिज ओन वर्क। तुम में से कौन से शख्स हैं जो फिक्र करके अपनी जिंदगी की एक घड़ी करके हम कुछ नहीं बढ़ा सकते हैं? हाँ, ईमान, फख्र, प्राइड, हॉटीनेस, ये सारी बाइबल मुकद्दस फरमाती है। मोहब्बत और मोहब्बत को ज़वाल, और फख्र के बारे में यूं लिखा है कि ज़वाल से पहले तकब्बर, और इसका मतलब है अपने आप को दूसरों से आला समझो, अपने आप को दूसरों से फख्र है। प्राइड की एक नस्ल है कि हम ये समझते हैं मैं बेहतर खादम हूं, वो एक कमजोर खादम है। मैं फाइनेंशियली बेहतर हूं। जो शख्स अपने आप 26 बार या 5 बार और अपनी ही निगाह में दाने अपने आप जैसे, और इसका ये भी मतलब है कि अपने वीक एरियाज को भी देखें कि मेरे, और अपने जो गुड, हर शख्स में स्ट्रॉन्ग एरियाज भी होते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एरियाज के साथ कामयाब खिदमत कर रहे हैं। पहले दिन से ही, पहले उस मीटिंग से ही खुदा ने उसे एक लीडर बना दिया और उस पहले क्रूसेड से ही उसको वो शोहरत मिली जो आज कि मेरे अंदर। और वो कहते हैं कि हर मर्तबा जब मैं स्टेज पे जाता हूँ कलाम, लेकिन पौलुस कहता है जब मैं कमजोर, अपने हाथों में बहुत सी चीजें थामी हुई थी और मेरे हाथ, लेकिन मैंने अपनी कुछ चीजें खुदावंद के हाथ, हालेलुया, अपनी चीजें, अपनी जिंदगी, अपने हालात खुदा से आप थामे रखते हैं। कुछ देर के बाद आप खुदा के हामीन इसराइल, जब आपकी जिंदगी में सेल्फ ऑलवेज प्रोड्यूसेस प्राइड, सेल्फ को हमने मारना है, जो कि मेरे पीछे आना चाहता करती है, पसंद आ। जब भी प्राइड क्राइसिस हो, किसने? खुदा ने, यीशु अल मसीह ने, जो इब्तिदा है, जो इंतहा है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो खालिक है, उसने अपने आप को खाली कर दिया और खुदा के बराबर नौकर की सूरत इख्तियार कर ली, इंसानों के मुशाबे हो गया। इंसानों, आज मुझे खाली कर। खुदावंद मेरे अंदर से शेडी एरियस को निकाल दे, सिन एरियस को निकाल दे। डाक 13 बाब उसकी 10 है और इंसाफ आ जाता है और फॉल्ट फाइंडिंग, हमें हर चीज में कोई ना कोई फॉल्ट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, पैरानी तरक्की को रोक देगा। आप फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसिज्म क्या है? दूसरों में नक्स देखना, नकाइश देखना। फलां शख्स ये ठीक नहीं करता है, फलां शख्स मीटिंग लीड जो है वो ठीक नहीं करता है, फलां शख्स जो है वो पियानो ठीक नहीं बजाता है, फलां शख्स जो है वो ये दुआ ठीक तरह से नहीं करता है। ये एक हो, लेकिन हमें क्रिटिसाइज, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है। अगर आपके दिल में किसी के लिए बोझ है, आप लायल मोडी से किसी ने कहा कि आप अपना मुंह बांध रखें, आई नो हाउ टू प्रीच, बिकॉज कोई भी है, कैसा भी है, आप हो जाते हैं, फिर आप आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं। एक वक्त था जब वो आपके लिए केयर करते हैं, वो आपको आपकी परवरिश करते हैं, वो आपको लव से नरिश करते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं। आज वो आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हमारा दादा, हमारी दादी, हमारा पड़ोसी आपके अंदर एक बैग शौहरों को क्रिटिसाइज करती हैं, बहुत से पेरेंट्स को क्रिटिसाइज, किसी भी एरिया में आप ले लें, इट्स हार्मफुल। कोई फॉल्ट है, लव कलाम को लव के साथ यूज करें। कलाम तोड़ने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए वर्ड को हथौड़े की तरह इस्तेमाल न करें। कलाम को मोहब्बत के साथ यूज करें, मोल्ड करने के दूसरे के साथ। अगर ये इनसिक्योरिटी बात की अलामत है कि आप अपनी मिनिस्ट्री में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपनी कॉलिंग में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप जो कुछ हैं, गरीब, अनपढ़ हैं, ना खानदा हैं। जब कोई शख्स इनसिक्योरिटी का अदम तहफ़्फ़ुज़, आदम दूसरे खादम, मेरी जगह कोई और न ले, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जो आपके गिफ्ट्स हैं वो आपके गिफ्ट्स हैं। खुदा कार्बन कॉपीज नहीं, खुदा क्लोनिंग नहीं करता है। खुदा जब भी बनाता है नई चीज बनाता है, फ्रेश चीज बनाता है, यूनिक चीज बनाता है। आप दुनिया में एक ही एक तरह के शख्स हैं, आपकी तरह का डुप्लीकेट दुनिया में कहीं और नहीं है।
یہ اس کی گریٹنس ہے، کوالٹی بہت سے خادموں کو پاکستان میں دیکھا ہے، اور اکثر میں کیا عدم تحفظ کا شکار ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس بائبل سکول کے لیے وہ نہیں بھیجتے ہیں کہ یہ کل کو بائبل سکول کر کے آئے تو ہماری جگہ نہ لے لیں۔ میرا چرچ وہاں پر یو ایس اے میں، وہاں ورکس کالج، میری کوشش ہوتی ہے جس مشن سے بھی وہ آئے ہیں، جو بھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اگر ان میں ایبلٹی ہے، اگر کوالیفائی کرتے ہیں، لیٹ دیٹ پرسن گو۔ میں انہیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں، لیٹ دیٹ پرسن گو۔ اگر وہ وہاں سے سیکھ کے آئے گا تو اس نے کل میری جگہ نہیں لینی، اس نے اپنی جگہ لینی جہاں پر خدا اور انڈر ڈیولپڈ کرسچن ہے۔ ایک ٹرم تیسرے درجے کے مسیحی ہیں، تیسری دنیا کے مسیحی ہیں، انڈر۔ اور تیسری بات، جو شخص دعا زیادہ کرتا ہے اور کوالٹی پریئر کرتا ہے، وہ دعا میں اور خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں اور اپنی رویا میں، اور آدموں نے، کلیسیا نے، ایمان، اس کی بات ایک ہی پاسٹر ہے اور ان کے 2000 ممبرز ہیں، وہ کبھی 2000 اپنے ساتھ تیموتھیوس کھڑا کریں، تاکہ کل کو جب پالوس، کل جب موسیٰ نہیں ہوگا تو یشوع اس کی جگہ پر کھڑا ہو سکے، کالب اس کی جگہ پر کھڑا ہو سکے، جب کل کو ایلیا نہیں ہوگا تو الیشا اس کی جگہ پر کھڑا ہو سکے۔ لیکن بہت سے پاس جب تک خدا کی طرف سے آپ اس انفیریورٹی کمپلیکس کو، اس انسیکیورٹی کو اپنی زندگی میں سے نکالیں، دوسروں کو لائیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے، ینگسٹرز کو لائیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے، تیموتھیوس پیدا کریں، تیتس پیدا کریں، اور یشوع پیدا کریں، اور الیشا پیدا کریں، تاکہ اگلی جنریشن تک خدا ان کا کلام۔ نافرمانی، نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرمان کو جاننا اور اللہ کی مرضی کو جاننا کرتے ہیں۔ نافرمانی ہماری زندگیوں میں کڑا آپ سے کہتا ہے کہ یہ کرو، چاہے وہ رحمہ ہے، چاہے وہ لاگوس ہے۔ جب خدا ڈسوبیڈینس کے بہت ہوا کا مطلب ہے نہ، اٹ سیٹل دا ایشو۔ جب خدا کے منہ سے خدا کے منہ سے ہاں، خدا نے یونس سے کہا کہ تو نے نینوا کو جانا ہے، گوئی، اور دعا کرنے کے لیے اوبیڈینس، روزے رکھنے میں اوبے کرنا ہے، دہیکی دینے میں اوبے کرنا ہے، 10 احکام تعلیمات ہے اس کو ہم نے فالو، جو کچھ بھی بائبل ہے۔ بغاوت، نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے وجود کو مان، بغاوت کا مطلب ہے ہم خدا کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور یہ وہ خدا کو ریجیکٹ کرنا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ریبیلین، بغاوت کس کے ایکول ہے؟ بغاوت کرنا جادوگری کے، خدا کے لاز کے، خدا کے پلان کے، خدا کے پرپس کے، خدا کی ذات کے اگین۔ اور ریبیلین جہاں وہ خدا ریبیلین مصرف بیٹے ریبیلین کو پیش کرتی ہے، بغاوت کو پیش کرتی ہے۔ اس کا باپ تھا اور اس نے اپنے باپ کا گھر تھا، اور میرا کوئی اور باپ ہوگا، میں اپنے باپ اور جانا چاہتا تھا، وہ کسی اور کے انڈر جانا چاہتا۔ جب وہ اپنے باپ کے کنٹرول آ تو وہ کس ہم خدا کے کنٹرول یا خدا کے تسلط میں سے نکلتے ہیں، نکل جائے۔ لیٹ گاڈ بی یور گاڈ، لیٹ گاڈ بی یور فادر، لیٹ گاڈ بی یور لارڈ، لیٹ گاڈ بی۔ ریبیلین کا مطلب ہے بیسیکلی ریجیکشن، اتھارٹی کو، خدا کے وجود کو، خدا کی اتھارٹ۔ ریبیلین آتا ہے فیملی لائف میں، پیرنٹس کی اتھارٹی کو ریجیکٹ کرنا۔ ایوری ٹائم جب بچے اپنے پیرنٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کی بات کو رد کرتے ہیں، یہ نافرمانی ریبیلین میں چلا جاتے ہیں۔ جب ریبیل کیا، بغاوت کی، وہ نکال دیا گیا، خدا کی کنگڈم میں سے نکال دیا گیا، اپنی جگہ سے نکال دیا گیا، اپنی خدمت سے، پوزیشن سے نکال کے بلیسنگز، ہیلنگز، پرومسز۔ میں نے تجھے کہا واٹ ایور گاڈ ٹیلز یو ٹو ڈو، جو کچھ خدا آپ سے کہتا ہے، ڈو لائن، جھوٹ بولنا۔ اور یہ جھوٹ بولنا اور جھوٹوں کا باپ، فادر آف لائز، وہ خود لائر ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ سے کہا کہ تو نہیں، واٹ ایور ہی سیز ٹو یو، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ جو خدا کہتا ہے وہ سچائی ہے، جو کچھ ابلیس کہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ لیکن ہی وانٹس یو ٹو بلیو ہز لائف۔ جب آپ سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، وہ سچائی جب آپ جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ جھوٹ، ابلیس جھوٹ بولتا ہے، میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا، میں تیرے ساتھ وہ کر دوں گا، تیری زندگی میں یہ ہو جائے گا، تیری زندگی میں وہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ لیکن جس کے اور حق اور زندگی میں ہوں، اس نے ہوا سے کہا تو نہیں مرے، طور پر جسمانی طور پر بھی مر گئی، موت آتی ہے، ڈسیپشن۔ اور
fraud as a Christian. آپ 20ویں اور آخری سین جو آج کے ہم یا رات یا غضبناک ہونا، غصہ، وہ غصہ جو کنٹرول. اور ایک جو اس میں ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ غصہ ایک ایموشن ہے، فیلنگ ہے، جذبہ ہے. اگر آپ ایک جذبے کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے پھر آپ بہت سے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. جب آپ ایک خدا کلام فرماتا ہے کہ نبیوں کی روح ایمانداروں کی روح ہے، ایمانداروں کے تابع ہیں. You can control your spirits. You can control your emotions. جب میں جوان تھا تو میں بڑے زور سے دعا کرتا، بڑے والیوم کے ساتھ اور بڑی آواز نکال. میں یہ سوچتا تھا کہ شاید میرے اونچا لاؤڈنس از ناٹ انوائنٹڈ. اور